अस्सलाम वालेकुम। मेरे शोहर पेशे के लिहाज से डॉक्टर थे। मेरे बहुत बार जिद करने के बावजूद भी वो गवर्नमेंट की सर्विस ज्वाइन करने के लिए तैयार न थे, क्योंकि वो अपनी वालदा की वसीयत को नहीं भूल पाए थे। वो चाहते थे कि वो अपने गांव में रहकर गांव के बीमार लोगों की खिदमत करें, इसलिए उन्होंने अपनी ज़मीनों पर ही बड़ा सा अस्पताल और लेबॉर्ट्री बना ली थी। अल्लाह ताला ने मुझे 3 खूबसूरत बच्चों से नवाजा था। 2 बच्चों को मैंने कैरेट कॉलेज में डाल दिया था और एक को वहीं के मकामी इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करवाया था। मुझे बेटी की ख्वाहिश दीवानगी की हद तक थी। बाज़ारों में रंग बिरंगे फिराक, गुड़िया और छोटी छोटी चूड़ियाँ जब भी मैं देखती तो मैं ये ज़रूर सोचती कि अल्लाह ताला मुझे भी एक बेटी की रहमत से नवाजे। गांव के लोग निहायत ही मिलनसार थे। वो बहुत इज्जत और मोहब्बत से पेश आते और अपने खेतों की सौगातें भेजते न थकते। जौ का आटा, मसालेदार और मक्खन लगा गुड़, दूध, दही और खेतों की तरोताज़ा सब्जी। मैं अक्सर ये चीज़ें अस्पताल के अमले में बांट देती थी। इस बात को 20-22 साल गुजर चुके हैं, लेकिन माजी की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान कभी नहीं भूल सकता। ये उन दिनों की बात है जब मैं चौथी बार माँ बनने जा रही थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन मुझे पूरे 9 माह अजीबोगरीब एहसासात और वाक़यात से गुजरना पड़ा। कभी कभी मैं डर जाती और कभी मैं अजीब उलझन का शिकार हो जाती। अक्सर चीज़ें रखकर भूल जाती। अजीब अजीब सी चीज़ें खाने का दिल करता। लेकिन इस बार प्रेगनेंसी में एक अजीब बात हुई। जब मुझे किसी ऐसी चीज़ की तलब होती जो घर में मौजूद ना होती, तो कोई मरीज, जानने वाला या मेरे शोहर का कोई दोस्त दरवाज़ा खटखटा कर दे जाता और मैं सोचती कि ये दुनिया में आने वाला बच्चा बड़ा ही दर्जों वाला है, जो मेरी चाहत टलती ही नहीं। एक दिन अदरीस अपने बच्चों से मिलने कॉलेज गए। वापसी पर वो मेरे लिए सेब ले आए। सेब को देखकर मेरा दिल चाहा कि काश वो मेरे लिए आम ले आते, और फिर मुझे अपनी हमाकत पर हंसी आई कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में आम आखिर कहाँ से आए। थोड़ी देर बाद जब मैं किचन में आई तो मुलाजिम सिंक में बर्तन धो रहा था। अचानक ही वो बोला कि एक बूढ़ा मरीज बंगले पर आम देकर गया है और मैंने धोकर फ्रिज में रखे हैं। क्या? मैं हैरत ज़दा सी चौंक उठी। आम? और इस मौसम में? चलो ठीक है। मैंने फौरन ही अपनी हैरत पर काबू पा लिया और फ्रिज में झांका तो मोटे मोटे ताज़ा आम पड़े थे। इस अनहोनी ने मुझे पहली बार डिस्टर्ब और थोड़ा खौफजदा कर दिया। इस चीज़ का इजहार मैंने अपने शोहर से भी किया, तो वो मुझे कहने लगे कि तुम बहुत वहम करती हो। खुदा का शुक्र अदा करो कि ये बच्चा बहुत खुशकिस्मत है। कुछ ही अरसे बाद हमारी दुआएं कबूल हो गई और मेरे घर एक चांद सी खूबसूरत बेटी ने जन्म लिया। बड़ी बड़ी स्याह आंखें और बेहद घने स्याह बाल, सफ़ेद बेदाग रंगत, जैसे अल्लाह ताला ने फुर्सत से बनाया हो। रिश्तेदारों और अपने परायों ने तहाइफ के ढेर लगा दिए। उसकी पैदाइश घर के हॉस्पिटल में ही हुई थी। मैं रात को अपने बेडरूम में आ गई। सुबह मैं बच्ची को फीड करके बड़े से कपड़े में लपेटकर सुला आई और आहिस्ता आहिस्ता कदमों से बाहर बरामदे में आकर बैठ गई। मैंने इधर उधर देखा तो साथ पड़ी मेज पर एक टोकरी सजी रखी थी जो सुर्ख गुलाब के फूलों से भरी हुई थी। जब मैंने वो गुलाब हटाकर देखे तो उसके अंदर निहायत ही खूबसूरत छोटे छोटे फिराक थे और उन पर बड़ी खूबसूरत कढ़ाई हुई थी। बच्ची के लिए सोने की अंगूठियां और सोने की चेन और खूबसूरत सी चूड़ियां उस टोकरी में मौजूद थी, और साथ ऐसी मिठाई रखी जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई थी। नौशाद, मैंने फौरन ही नौकर को आवाज़ दी। ये सब तोहफे कौन लाया है? जी, वो आम वाला बाबा लाया है, और उसके साथ एक खातून भी थी। उसने नकाब पहना हुआ था। उस औरत से जब मैं ये चीज़ें लेने लगा तो उसने कहा कि मैं बीबी जान को खुद जाकर ये देकर आऊँगी और बच्ची की मुबारकबाद भी दूंगी। क्या वो आपसे नहीं मिली? नौशाद ने हैरत ज़दा होकर मुझे और फिर तोहफों को देखा। अच्छा, तुम मेरे लिए एक कप चाय बनाकर लाओ। मैं उसे टालकर बहुत देर तक चीज़ों को उलटती पलटती रही। जब मैं बच्ची को पलंग पर डालकर ढांपने की तैयारी कर रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे करीब कोई खड़ा है। ये एहसास मुझे बार बार होता। मेरे शोहर ने इस बात को काबिल तवज्जो ना माना। एक रात तो बड़ी ही अजीबोगरीब बात हुई। रात को जब मैंने बच्ची को झूले में सुलाया तो रात के किसी पहर उसके रोने की आवाज़ से मैं चौंक उठी। उसको गोद में उठाने के लिए जैसे ही मैं बेड से उतरी
تو میں نے سامنے ایک خوفناک منظر دیکھا۔ اس کے جھولے کے پاس ایک عورت کھلے بال سیاہ جوڑے میں ملبوس بچی پر جھکی اسے تھپ تھپا رہی تھی، اور میری بچی ہاتھ کا لمس پا کر خاموش ہو گئی۔ ڈر اور خوف کے مارے میرا سانس بند ہو رہا تھا، نہ میری آواز نکلی اور نہ ہی میں حرکت کر سکی۔ 0 واٹ کے بلب کی روشنی میں جیسے ہی خاتون نے سر اٹھایا، اف، میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ وہ انسانی شکل تو ہرگز نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی شکل انتہائی ڈراؤنی اور بہت ہی عجیب تھی۔ جیسے ہی اسے محسوس ہوا کہ میں اسے دیکھ رہی ہوں، وہ سایہ یا انسان پلک جھپکتے ہی غائب ہو گئی۔ میں نے جھپٹ کر بچی کو اٹھایا اور اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ صبح جب میں نے اپنے شوہر کو یہ بات بتائی تو وہ اخبار پڑھتے ہوئے ہنسنے لگے۔ لگتا ہے ڈیلیوری کے بعد تمہارے اعصاب اور وجود کمزور پڑ چکے ہیں۔ اکثر خواتین کو یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تم زیادہ سے زیادہ آرام کرو، تمہارے سارے وہم اور وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ ایک دن ہمارا چوکیدار اچانک گاؤں میں فوتگی کی وجہ سے اپنے گھر گیا تو 2-3 دن کے لیے اپنی 10 سالہ بیٹی کو میرے پاس چھوڑ گیا۔ وہ ویسے بھی آ کر بچی کے چھوٹے موٹے کام کر جاتی تھی اور پالنے میں پڑی بچی کو جھولا جھلاتی رہتی۔ رات کو میں اسے علیحدہ کمرے میں سلانے کا رسک نہیں لے سکتی تھی، اس لیے میں نے ادریس کی اجازت سے اسے اپنے بیڈ روم میں ہی بچی کے پلنگ کے ساتھ نیچے قالین پر سلا دیا۔ دوسرے دن آدھی رات کا وقت تھا کہ وہ بچی کانپتی اور سسکتی اٹھ بیٹھی۔ بی بی جی، بی بی جی۔ ارے نگینا بیٹی، کیا بات ہے؟ کوئی برا خواب دیکھا ہے؟ ادریس بھی سائد پر رکھے لیمپ کو جلا کر اٹھ بیٹھے۔ بی بی جی، کسی کا پاؤں میرے پاؤں پر پڑا اور میں جاگ گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک عورت ہے، اس کے بال کھلے ہوئے ہیں اور اس نے کالے کپڑے پہنے ہیں۔ اس نے دونوں پاؤں سے کھینچ کر مجھے کونے میں ڈال دیا اور خود چھوٹی کے پلنگ پر جھک گئی۔ بی بی جی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ نگینا اچانک زور زور سے رونے لگی۔ لا حول ولا قوہ۔ ادریس نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ یک نہ شد دو شد۔ تم کیا کم تھی؟ اس محترمہ کو بھی ڈر لگنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے تم خواتین کو؟ میں نے نگینا کو اپنے پلنگ کے ساتھ نیچے کر کے لٹایا اور اس پر آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر پھونکے۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر سہلاتی رہی، تب وہ دوبارہ آرام کی نیند سوئی۔ خیر، وہ رات تو جیسے کیسے گزر گئی۔ اگلے 2-3 راتیں سکون رہا، لیکن چوتھی رات اچانک نگینا آدھی رات کو چیخنے چلانے اور رونے لگی۔ بی بی جی، بی بی جی۔ منی کے پلنگ کے ساتھ وہ کل والی عورت پھر سے کھڑی ہے اور اسے تھپ تھپا رہی ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو اس نے مجھے زور سے تھپڑ مار دیا۔ میرے شوہر ادریس نے جب یہ باتیں سنی تو وہ بہت زیادہ غصہ ہوئے اور ناراض ہو کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ آخر یہ کون عورت ہے جو میری بچی کے ساتھ روزانہ رات کو آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ ادریس بے شک اس کی بات کا یقین نہ کریں، لیکن میں جانتی ہوں کہ نگینا جھوٹ نہیں بول رہی، کیونکہ میں خود بھی اس عورت کو دیکھ چکی تھی۔ ایک دن میں نماز کا وضو کر رہی تھی، اچانک ہی واش روم کے شیشے سے ایک آواز آئی، وضو بعد میں کرنا، جاؤ اپنی بیٹی کو بچا لو، جاؤ جاؤ۔ میں چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تم نے سنا نہیں؟ بھاگو ورنہ وہ تمہاری بیٹی کو مار ڈالیں گے۔ میں خوف سے کانپنے لگی اور ننگے پاؤں ہی صحن کی طرف بھاگی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میں چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی۔ میرے گھر میں کام کرنے والا ایک نوکر، جس کی عمر 10 سے 11 سال کے درمیان تھی، اس نے میری بچی کو بیڈ پر لٹایا ہوا تھا اور اس کی نیپی کا سیفٹی پن جو آٹومیٹک لاک ہو جاتا تھا اسے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، اور جب وہ روتی تو اس کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کرنے لگتا۔ یہ کیا کر رہے ہو کمبخت؟ میں اچانک ہوش میں آ گئی اور میرے زوردار دھکے سے وہ گھاس پر لڑک گیا۔ میں نے سسکتی بچی کو گلے لگایا۔ یا اللہ تیرا شکر، میں اسے چومتی جاتی اور شکر ادا کرتی جاتی۔ چھوٹے نے اپنی پیٹھ سہلاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرتا تو کوئی اسے پٹخ دیتا۔ اب وہ ڈر کے مارے چیخ چیخ کر رونے لگا۔ میری توبہ بی بی جی، بس کرے، مجھے نہ مارے، میں نے تو کچھ نہیں کیا، قسم لے لے میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں حیران و پریشان اسے پٹتا دیکھ رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو صرف اس کی گیلی نیپی چینج کر رہا تھا۔ وہ تڑپ تڑپ کر فریاد کر رہا تھا۔ میں نے ہوش میں آ کر بچی کو نیچے گھاس پر بٹھایا۔ ہمارا نوکر نوشاد بھی پہنچ چکا تھا۔
میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا، بلکہ اب تو مجھے اس لڑکے کی جان بچانے کی فکر لگ گئی، اور میں یہ سوچنے لگی کوئی تو ہے جو اسے زور زور سے مار رہا ہے۔ میں نے بھاگ کر اسے اٹھایا اور لاؤنج میں دھکیل کر لے گئی۔ تمہیں کون مار رہا تھا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے نرم آواز میں پوچھا۔ ایک بوڑھا آدمی اور ایک خوفناک شکل والی عورت، آپ کے سامنے ہی تو مجھے مار رہے تھے۔ آپ جب نزدیک آئی تو وہ غائب ہو گئے۔ اپنے خون آلودہ ماتھے اور ہونٹوں سے رستے خون کو صاف کرتے ہوئے وہ لڑکا سسک سسک کر بولنے لگا، مگر میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا، سامنے ہی تو کھڑے مجھے مار رہے تھے، کیوں نہیں دیکھا؟ روتے روتے اس نے چیخ کر کہا، وہ دیکھیں، وہ سامنے کھڑے ہیں، وہ پھر سے میری طرف آ رہے ہیں، خدا کے لیے مجھے بچا لیں۔ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، وہ میرے پیچھے چھپ گیا۔ میں اسے کھینچ کر لاؤنج سے باہر لے آئی۔ جاؤ بھاگو، مسجد میں اور مولوی صاحب کے پاس بیٹھ جاؤ، پھر یہاں مت آنا۔ سخت ٹینشن کی وجہ سے میری سانس چڑھ رہی تھی، نہ جانے مجھ میں اتنی جرأت کہاں سے آ گئی تھی۔ آخر میں برداشت نہ کر سکی اور زور زور سے چلانے لگی، آپ آخر کون لوگ ہیں اور ہمیں مسلسل کیوں ڈرا رہے ہیں؟ ہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے چیخ کر کہا۔ میری آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بہنے لگے۔ میں سر جھکا کر دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گئی، لیکن سامنے کا منظر نہایت ہی دل دہلا دینے والا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سامنے صوفے پر ایک سیاہ پوش بابا ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھے ہیں۔ وہ اچانک ہی بولے، بیٹی تم ناراض نہ ہونا اور ڈرو مت، میں بھی تمہارے باپ کی طرح ہی ہوں، ہمارا اس دنیا سے تعلق ہے، ہزاروں سال سے یہیں رہتے آئے ہیں، لیکن بس ہم تمہاری طرح انسان نہیں ہیں، ہم جنات ہیں، ہم کسی کو تنگ نہیں کرتے جب تک ہمیں کوئی نہ چھیڑے۔ میں خوف سے دم سادے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ پر آپ میری بیٹی کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ میں نے اکھڑتی ہوئی آواز میں ان سے پوچھا۔ بیٹی، ہم اس زمین پر برسوں سے آباد ہیں، آپ نے یہاں گھر بنایا اور اسے بسایا، ہماری برادری میں بھی ہر مذہب کے لوگ تھے، پھر اچانک ہنگامے پھوٹ پڑے، ہندو سکھ سب کہیں چلے گئے اور ہماری برادری میں کچھ ہندو رہ گئے۔ وہ مسلمانوں کو اکثر تنگ کرتے اور شرارتیں کرتے، ہم انہیں روکنے کی بہت کوشش کرتے اور ہمارے بہت سے لوگ ہنگاموں میں پاؤں تلے روندے گئے۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا، ہمارے گھر چاند سی پوتی آئی تو ہم سب کی جان اس پر اٹکی رہتی، وہ بچی سارا دن آپ کے گھر میں کھیلتی رہتی۔ ایک دن کھیلتے کھیلتے نہ جانے اس کو کیا ہوا کہ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی اور وہ مر گئی۔ یہ سال پہلے کی بات ہے، جب تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہونے لگی تو میری پوتی نے ماں کو آ کر خواب میں کہا کہ ماں میں اس گھر میں جنم لینے والی ہوں۔ وہ بوڑھے بزرگ اچانک ہی بہت افسردہ ہو گئے اور مجھے بولے کہ یہ بچی تمہاری اور تمہارے شوہر کی ہی ہے، لیکن ہمیں اس بچی میں اپنی پوتی کی شبیہ نظر آتی ہے، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کی خوشبو اس کے بدن میں رچی بسی ہے۔ ہمارا مقصد آپ کو تنگ کرنا نہیں، ہم تو بس اس بچی کو دیکھنے آتے ہیں۔ آج بھی ہمیں بہت برا لگا، وہ لڑکا اپنی طرف سے اس کا جانگیا بدل رہا تھا، لیکن اس کی بے پردگی ہم سے برداشت نہ ہوئی۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ میرے شوہر کے قدموں کی آواز دروازے پر محسوس ہوئی۔ اچانک ہی میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ صوفے سے غائب ہو گئے، لیکن ان کی تسبیح نیچے جا گری۔ اس تسبیح کے دانوں سے ایک خاص قسم کی روشنی نکل رہی تھی۔ میں نے جلدی سے وہ تسبیح اٹھائی اور الماری میں محفوظ کر لی۔ اس کے بعد وہ بزرگ مجھے دوبارہ کبھی نظر نہیں آئے۔ میری بیٹی کی اب شادی ہو چکی ہے اور اس واقعے کو 20 یا 21 سال گزر چکے ہیں، اور یہ راز کی بات میں نے کبھی اپنی بیٹی کو بھی نہیں بتائی۔ وہ اکثر مجھ سے کہتی ہے کہ اماں، عید اور شبرات پر آپ میرے لیے اتنی ڈھیروں چیزیں کیوں بھیجتی ہیں، اور اکثر یہ بھی کہتی ہے کہ امی، جو چیز بھی میں دل میں خواہش کرتی ہوں وہ فوراً کسی نہ کسی ذریعے مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے یا کچھ اور ہے، میں نہیں جانتی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ایک سایہ میرے ساتھ ہر وقت موجود رہتا ہے، لیکن اس نے مجھے کبھی تنگ نہیں کیا۔ جب بھی میں اس سائے کے بارے میں سوچتی ہوں تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر خاموش ہو جاتی، کیونکہ میں نے اسے حقیقت کبھی نہیں بتائی کہ دوستوں، ہمسایوں اور چوکیداروں کے ذریعے کون تمہیں تحفے طائف دے کر جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں میرے سامعین کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔